अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं असद हसन। बलूचिस्तान इंसर्जेंसी ये हमारे आज का मौजू है और इसमें हम एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ आपके साथ मौजूद हैं और अपने लिसनर्स के लिए और अपने व्यूवर्स के लिए एक मुख्तसर सा इब्तदाइया मैं देना चाहूँगा। बलूचिस्तान इंसर्जेंसी पे जब बात होती है तो आपको वो अलहदगी पसंद लीडर्स रहनुमा उनका मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की मशीनरी इस्टेब्लिशमेंट वो बलूचिस्तान के वसाइल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है और वो वसाइल उन तक नहीं पहुँच पा रहे। सबसे बड़ा मुकदमा ये है। और दूसरा ये कि इंसर्जेंसी के दौरान जो कैजुअलिटीज़ हैं, हलाकतें हैं, मसकशुदा लाशों की बात है या वहाँ पे कई तादाद में लोगों का लापता होना उसकी बात है, तो वो भी इल्ज़ाम आयद करते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस और पाकिस्तान की हुकूमत वो उसमें मुलव्वस है। पाकिस्तान के हुकूमत से जब हम बात करें, पाकिस्तान के मिलिट्री सोर्सेज से जब बात हो तो वो इस इल्ज़ाम की कैटेगोरिकली तरदीद करते हैं और साथ साथ ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि 18वीं तरमीम के बाद ख़ास तौर पे तमाम सूबों के जो सबसे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको एड्रेस कर दिया गया है। ये दोनों तरफ का मौक़िफ़ है। और फिर हम बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी की जब बात करें तो कई अपराइजिंग्स हुई हैं पाकिस्तान बनने के बाद से, लेकिन 2006 के बाद नवाब अकबर खान बुगटी उनकी असैसिनेशन के बाद जो अपराइजिंग है, जिस तरह की मुज़ाहमत है वो चैलेंजिंग है और इसका एतराफ़ पाकिस्तान के मुबस्सिरीन भी करते हैं, पाकिस्तान के सियासतदान भी करते हैं। इस रेफरेंस में सबसे बड़ी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट जिसको वो लीड कर रही हैं वो हमारे आज के मेहमान हैं नवाब ब्राह्म दाग खान बुगटी। नवाब अकबर खान बुगटी उनके पोते हैं। इस वक्त वो हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं। नवाब साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू जी। नवाब साहब ये बताइएगा कि सबसे पहले जब हम आपकी पर्सनालिटी को देखें, आपका तारुफ हम कराना चाहें, सो आपको हम बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी के एक पॉलिटिशियन के तौर पे देखें या बलूचिस्तान रिपब्लिक आर्मी के सुप्रीम कमांडर की हैसियत में देखें। सवाल का पस मंज़र ये है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी हैं तो वो नॉर्मली सिस्टम के अंदर रहते हुए इंगेज करती हैं और अगर वो लिबरेशंस आर्मी बन जाती हैं या सेपरेटिस्ट आर्मी बन जाती हैं तो फिर वो बगावत की कैटेगरी में जाती हैं। इस वक्त आप अपना तारुफ, अपनी शनाख्त कैसे चाहेंगे? पाकिस्तान के अगर नज़र से देखा जाए तो वो तो यही कहेंगे जी कि दुनिया का सबसे बड़ा जो दहशतगर्द तंजीम है मैं उनका लीडर हूँ। मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ कि मैं बलोच रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ और काम कर रहा हूँ ओपनली उसी प्लेटफॉर्म से। और हमारी तंजीम है पूरे बलूचिस्तान में, हमारी पॉलिटिकल पार्टी है। दैट डजंट मीन कि अगर पॉलिटिकल पार्टी है वो पाकिस्तान के फ्रेमवर्क के अंदर काम करे। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा पीसफुल अप्रोच है कि हम आज़ादी चाहते हैं अपने लोगों के लिए। हम उनके जो बुनियादी हकूक है, हर किसी का एक बुनियादी हक होता है, वो होता है आज़ादी। उसके बाद बाकी चीज़ें ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप वो बुनियादी हक किसी का छीन लें तो बाकी छोटे मोटी चीज़ें वो कोई मायने ही नहीं रखते। तो हम इस वक्त बलोच कौम की आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं और इसी प्लेटफॉर्म से, बलोच रिपब्लिकन पार्टी के प्लेटफॉर्म से, जो यूरोप में हमारा जो यूरोप में यूनिट है, हमारी कम्युनिटी है, वहाँ पर मौजूद है और रजिस्टर्ड है। जर्मनी में है, लंदन में है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, जिनीवा। तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि मैं उसी पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कोई मुजाहिमती तंजीम का नुमाइंदा हूँ। तो पीसफुल एफर्ट्स, इससे क्या मुराद लिया जाए कि जो मुजाहिमत, खासतौर पे जो मुसल्लह मुजाहिमत हो रही है बलूचिस्तान के अंदर, उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है? जी नहीं, उससे आपका बलोच है, हमारा ये ताल्लुक है कि वो भी बलोच हैं और मैं भी बलोच हूँ। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ भी किसी सतह की कोऑर्डिनेशन नहीं है? जी नहीं, वो उनका अपना तंजीम है, वो खुद ही करते हैं, खुद ही ओन करते हैं। वो आपको कभी कभार तो फोन भी करते हैं कि हमने ओन किया है, तो आप उन्हीं से पूछें कभी कभार कौन है आपका लीडर। सो जब आप पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से सामने आते हैं तो कहते हैं सियासत में तो बहुत सारे दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं। अगर आप अपने दादा की ही भी जिंदगी को देख लेंगे तो कई चैप्टर्स आपके सामने आएंगे। सो आप सियासी तौर पे इंगेज नहीं करना चाहेंगे पाकिस्तान की रियासत के साथ? इसका पस मंज़र पिछले साल की वो खबरें भी हैं जिसमें सीएम, उस वक्त के सीएम डॉक्टर अब्दुल मालिक ने यह कहा था कि आप बात करने के लिए आमादा हैं। तो क्या अब भी आप उसी मौक़िफ़ पे कायम हैं? आपके साथ इंगेज कर सकती है पाकिस्तान की हुकूमत या रियासत? जी, सबसे मैंने आपके सवाल का जवाब मैं एक सवाल की हैसियत से दूंगा कि आपके ख्याल में अगर मैं बैठने पर या बात करने से इनकार करूं तो मैं दहशतगर्द या मज़ाहमतकार या इंतहा पसंदी के रास्ते पर हूं? आप यही आपका सवाल है? नहीं, बिल्कुल ये मतलब नहीं है। नहीं, अगर मान लिया जाए कि मैं अगर आपको आपके सवाल का जवाब इस तरह दूं कि मैं बात नहीं करूंगा और नहीं बैठूंगा बीइंग अ पॉलिटिकल पर्सन, तो आप क्या तासुर लेंगे?
اس سے مجھے یہ تاثر ملے گا کہ آپ انتہائی ناراض ہو سکتے ہیں آپ، لیکن یہ امکان اس کے باوجود موجود ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں، آپ بیٹھ سکتے ہیں کسی سطح پہ۔ جی میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں، میں کافی عرصے سے کہہ چکا ہوں کہ وی آر اے پولیٹیکل پیپل، اور بات کرنا ہر وقت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کبھی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ بات کرنے سے انکار کریں دین دیر از نو مین کہ آپ کہیں اپنے آپ کو کہ میں ایک پولیٹیکل بندہ ہوں اور پولیٹیکل طریقے سے اپنے حقوق چاہتا ہوں۔ لیکن آپ یہی سوال پاکستانی حکمرانوں سے پوچھیں کہ 10 سالوں سے وہ اس آپشن کو کیوں بند کیے ہوئے ہیں۔ بات جب آپ کرنا چاہیں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی بات کرنا چاہتے ہیں یا زیادہ خود مختار بلوچستان، وہ بھی آپ کو پاکستان واپس لے جا سکتا ہے؟ جی میرے خیال میں ممکن ہی نہیں ہے کہ خود مختار بلوچستان، اس وقت ہمارے جو لوگوں کی خواہشات ہیں، میں اپنے لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں، اور اس وقت ہمارے میجورٹی جو بلوچ قوم ہے وہ آزادی چاہتی ہے، کیونکہ ہم نے خود مختار بلوچستان، صوبائی خود مختاری اور وسائل پر اختیار، ان طرح کے تمام چیزوں کو سیاسی طریقے سے اپنے ڈیمانڈ رکھے، لیکن ہر بار ہمیں آپریشن، قتل و غارت، فوج کشی کے ذریعے جواب دیا گیا۔ ہمارے بچوں کو پکڑ کے مار کر ان کی لاشیں پھینکتے ہیں روڈوں پر۔ تو ہم پاگل نہیں ہیں، بیوقوف نہیں ہیں کہ ہر بار اسی کو کنٹینیو کرتے رہیں اور یقین کرتے رہیں کہ بھائی اب شاید بہتر ہو جائے گا۔ ہمیں استعمال کیا گیا، ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا، ہم نے کوشش کی ان کے ساتھ رہا جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف ہم کوشش کریں، ہم نے ہر وقت کوشش کی، لیکن پنجاب کی طرف سے ہمیں کبھی ایک برابری اور ایک بھائی کی حیثیت سے نہیں دیکھا گیا، ہمیں غلام کی حیثیت سے دیکھا گیا۔ تو ناممکن ہے، آپ زبردستی کسی کے ساتھ چپک تو نہیں سکتے۔ آپ اگر کا کوئی جو خود ہی نہیں موقف ہے، چاہتا تو ہمیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے کہ زبردستی ہم جائیں، نہیں ہم آپ کے بھائی بننا چاہتے ہیں۔ آپ جو موقف بیان کر رہے ہیں کم و بیش یہی موقف آلموسٹ تمام نیشنلسٹ فورسز کا رہا ہے، اور وہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں اور 18ویں ترمیم کے بعد کافی حد تک مطمئن بھی نظر آتی ہیں۔ پچھلے 2 برسوں میں کم از کم جو حالات وہاں پہ رہے ہیں اس میں ملیٹنسی کافی کنٹرولڈ ہے، کئی لوگوں نے ہتھیار پھینکے ہیں۔ آپ کی اپنی فیملی کے لوگ، پرسوں بھی ان کا شاہزین بگٹی کا سٹیٹمنٹ ہے، آپ کے مرحوم چچا طلال بگٹی وہ ریاست کے ساتھ کھڑے تھے۔ شاہزین بگٹی یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت جو اگریشن ایون بھارت سے ہوتا ہے وہ فوجیں لے کے جانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے ساتھ کون لوگ ہیں اور کتنے لوگ ہیں؟ اگر کوئی بندہ سمجھنا چاہے آپ کی پاور کو، پولیٹیکل آپ کے پاورز کو، یا ایون آپ کی جو اسٹرینتھ ملیٹریلی آپ کی جو اسٹرینتھ ہو سکتی ہے، سو کیا اندازہ لگایا جائے؟ جی میرے خیال میں پاکستانی میڈیا بہت بار کہہ چکی ہے کہ آئی ایم اے سنگل پرسن اور کوئی میرا فالو نہیں ہے، اور جو بلوچستان میں آزادی کی بات کرتے ہیں صرف مٹھی بھر لوگ ہیں۔ میرے خیال میں پاکستانی میڈیا بہت اچھی طرح جانتی ہے، اور انہوں نے بہت ریسرچ کیا ہے بلوچستان میں جا کر، بیٹھ کر، ہر جگہ پر انہوں نے جا کے یہ معلومات حاصل کی۔ تو بالکل درست ہے، جو شادین ہیں وہ میرے کزن ہیں ڈیفینیٹلی، بدقسمتی سے تو وہ جائیں گے ہندوستان یا کسی اور سے لڑائی ہوگی پورے بگٹی قوم کو، اور میں تو یہاں پر بیٹھا ہوں سوئٹزرلینڈ میں، وہاں پر موجود بھی نہیں ہوں، تو کوئی سردرد بھی نہیں ہے، اور سارے بلوچ آپ کے ساتھ ہیں، تو پرابلم ختم ہے۔ تو آپ اس پر تو پاکستان کو کوئی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کبھی کسی کے خلاف ریڈ وارنٹ نکالیں یا کبھی کسی کو یہ بولیں یا کبھی مذاکرات کریں۔ کیا ضرورت ہے ایک شخص سے مذاکرات کرنے کی جس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، جس کا کوئی فالوئنگ ہی نہیں ہے؟ صحیح، لیکن مذاکرات کی تو خیر بات ہوتی ہے، یہ ڈاکٹر عبد المالک نے بات کی۔ اگر میں جاننا چاہوں گا آپ کے خیال میں ایسے بیانات بھی آپ سے منسوب ہے جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ زیادہ با اختیار نہیں ہیں، بہت ساری دیگر نیشنلسٹ فورسز کا بھی یہ نقطہ نظر ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بات کرنی ہو، آپ کن سے بات کرنا چاہیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے، پاکستان کی ملٹری آفیشلز کے ساتھ، پاکستان کے پولیٹیشنز کے ساتھ؟ کس لیول پہ اگر آپ سے بات کرنا مقصود ہو تو آپ بات کریں گے؟ ہم تو جو بات کریں گے ہی نہیں، ہمارا تو بات کرنے کا کوئی ڈیمانڈ ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ نے کہا ہم تو بات کر سکتے ہیں۔ جی ایک منٹ، جی میں آپ نے کمپلیٹ کرنے دیں نا۔ جی میں نے یہ کہا کہ ہم نے بات کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے بات کرنے میں۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی پنجاب، آپ بلوچستان میں آپریشن کر رہے ہو، میں پنجاب کا نام اسی لیے لے رہا ہوں کیونکہ وہیں سے فیصلے ہوتے ہیں، انہی کے نمائندے جو ہیں، اکثریت فوج میں بھی وہی ہیں، پاکستانی بیوروکریسی میں بھی وہی ہیں، تو سارا تعلق انہی کا، اور اکانومک جو ہے پاکستان کا وہ بھی 80% وہیں سے ہی ہوتا ہے، تو سارا پاور انہی کے پاس ہے، وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو ان کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے اور وہ چاہتے ہی نہیں ہے۔ پچھلے 10-15 سالوں میں جو ایک جنرل گیا، دوسرا آیا، دوسرا گیا، تیسرا آیا، بلوچستان میں حالات اسی طرح ہیں، ہر دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔
جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ بلوچستان میں فراریوں نے سرنڈر کیا، پھر کہتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، سب ہمارے ساتھ ہیں، پھر کہتے ہیں کہ 200 لوگوں نے ہتھیار ڈالے، پھر کہتے ہیں 500 لوگوں نے ہتھیار ڈالے، پھر کہتے ہیں صفایا ہو گیا۔ نواب برہم داغ بگٹی صاحب، آپ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو عسکریت پسندی ہے، لوگ اپنے حقوق کے لیے خود کھڑے ہیں، پاکستان کا موقف یہ ہے کہ بھارت جیسے ممالک وہاں پہ سپورٹ کر رہی ہیں، مدد کر رہی ہیں، آپ کا نقطہ نظر اس بارے میں کیا ہے؟ کیا واقعتاً آپ کو یا آپ کے گروپ کو یا دیگر جو سیپریٹسٹ ہیں ان کو کسی نوعیت کی مدد حاصل ہے دلی سے؟ جی اس وقت تو کوئی مدد حاصل نہیں ہے، اور اگر کوئی مدد حاصل ہوتی تو آج میرے خیال میں ہم کب کے آزاد ہو چکے ہوتے اور یہ مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ آپ کافی عرصے سے انٹرنیشنل سپورٹ لینا چاہتے ہیں اپنے موقف کے لیے، لیکن بظاہر ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ یو این کی سائیڈ لائن میٹنگز کے اندر بھی مصروف ہیں، لیڈرشپ کے ساتھ آپ کی بات ہوتی ہے، کیا ریسپانس ملا ہے جس کو آپ جو ٹینجیبل ریسپانس ہو جس کو آپ یہاں پہ کوٹ کر سکیں؟ بظاہر لگتا ہے کہ آپ کی بات سنی نہیں جا رہی ہے۔ جی دیکھیں، بالکل ڈیفینیٹلی ایک ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان جو وہاں پر ہیومن رائٹ وائلیشنز کر رہا ہے ہم ان کو ہائی لائٹ کریں۔ دوسری نمبر، دنیا میں پاکستان کو جو بھی کوئی سپورٹ کر رہا ہے اس سپورٹ کو رکوائیں، کنڈیشنل کریں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو جائیں کوئی ایٹم بم پاکستان پہ گرا دیں، وہ پاکستان صرف اس طرح کی سوچ رکھ سکتا ہے، ہم نہیں سوچتے ہیں۔ لیکن آپ نے سرجیکل سٹرائکس کی تائید کی ہے، آپ نے سرجیکل سٹرائک کو بالکل میں نے تائید کی ہے، انڈورس کیا ہے۔ بالکل میں نے تائید کی ہے اس کی، بالکل میں نے سپورٹ کیا، میں آج بھی سپورٹ کرتا ہوں۔ اگر جہاں کہیں بھی کوئی دہشت گردی ہو، میں اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو، میں اس کی سپورٹ کرتا ہوں۔ اور اگر سرجیکل سٹرائک ہوتے ہیں، سرجیکل سٹرائکس انڈیا کرتی ہے تو وہ ٹیررسٹ کے خلاف کرتی ہے، امریکنز کرتے ہیں تو ٹیررسٹ کے خلاف کرتے ہیں۔ اگر پاکستان اس کے قابل نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے تو وہ دوسرے ملک کو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ، کیونکہ ان کا اثر ان پر پڑتا ہے۔ پاکستان کو تو تھینک یو بولنا چاہیے انڈینز کو، امریکنز کو، کہ بھائی میں اس لائق نہیں تھا اور آپ آئے، آپ نے میرا یہ کام کر دیا۔ یہ جو کرنٹ جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس ریجن کے اندر، سی پیک بن رہا ہے، چابہار کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ جن محرومیوں کی بلوچستان کے اندر بات ہوتی ہے، بظاہر اس کا ازالہ ہوتا ہوا بہت سارے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ دیکھتے ہیں۔ اس سے آپ کا جو مشن ہے وہ کس حد تک متاثر ہوتا ہے؟ جی کوئی ہمارے لیے ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ ہماری تباہی کا منصوبہ ہے، اور جو بنا بھی اسلام آباد میں ہے اس سے بینیفٹ لاہور کو ہوگا، پنجاب کو ہوگا۔ اگر آپ اس کا اچھی طرح سے جائزہ لیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کس نے بلوچ سے کوئی صلاح مشورہ کیا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ جو ایک حکومت بنا کے بٹھائی ہوئی ہے وہ اس کو خود بیچاروں کو پتہ نہیں ہے۔ پاکستان بھارت کشیدگی اگر اسی سطح پہ رہتی ہے یا یہ کشیدگی اور بڑھتی ہے تو اس سے آپ کیا فورسی کرتے ہیں اپنے لیے؟ جی ہمارے خیال میں بہت اچھا ہے، اور کیونکہ جیسے آپ نے ایک پہلا سوال کیا جس کا جواب میں نے اچھی طرح سے نہیں دیا، کچھ اور طرف ڈائیورٹ کیا کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں اور کیا ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی ہم نے بہت کچھ یہاں پر کیا اور انٹرنیشنلی ہائی لائٹ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان آج پورے خطے میں تنہا ہو کے کھڑا ہے۔ بھارت جان چکا ہے کہ پاکستان سے بات چیت یا پاکستان سے دوستی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہے۔ امریکنز، ویسٹرن ورلڈ آج جان چکی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ نے اپنا ایڈ روک دیا ہے پاکستان کو، F-16 جو طیارے تھے وہ روک دیے ہیں۔ So we are progressing۔ آخری سوال، آپ کی سوئٹزرلینڈ سے اسائلم کی درخواست کیوں مسترد ہوئی، اور اب بھارت میں رپورٹڈلی آپ وہاں پہ سیاسی پناہ چاہتے ہیں، تازہ ترین سٹیٹس کیا ہے آپ کا؟ سٹیٹس یہ ہے جی، یہاں پر میری اسائلم بالکل مسترد نہیں ہوئی، اسائلم مجھے ملی ہوئی ہے، اور صرف ٹریول کرنے پر پابندی تھی کہ یہاں پر میں ٹریول نہیں کر سکتا، جو ان کے کچھ اپنے سیکیورٹی کنسرن ہیں۔ اگر یہ یہاں پر کسی کو اسائلم دیتے ہیں تو وہ ان کا پروٹیکٹ کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے، تو اس بنا پر یہاں پر کچھ رولز ہیں ہر یورپین ملک کے، تو وہ نہیں ہو پاتا۔ صرف پرسنلی میرا فیملی، ایوری ون از ایبل ٹو ٹریول، ہم سب کو اسائلم ملی ہوئی ہے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ صرف انڈیا جانے کا مقصد یہی تھا میرا، ریکویسٹ کرنے کا کہ مجھے اسائلم ملے اور میں ایبل ہو سکوں کہ میں ٹریول کروں۔ تو بھارت میں آپ کو اسائلم مل چکی؟ کیا نہیں جی، ہم گئے تھے، باضابطہ درخواست دی؟ ہم نے بالکل درخواست دیا نہیں دیا جی، اس بات کا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ کچھ چیزیں اس طرح ہیں جو میرے خیال میں مناسب نہیں ہیں ہمارے لیے اور ہمارے بھارتی دوستوں کے لیے، تو ہم نے اچھی طرح سے ڈسکس کی، اور میرے خیال میں ہم وہی ہوگا جو ہمارے لیے اور ہمارے بھارتی بھائیوں کے لیے اچھا ہوگا۔ نواب برہم داغ خان بگٹی،
सरबराह बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी, आपका बेहद शुक्रिया। आपने स्काइप पे वॉइस ऑफ अमेरिका से बात की, तफसीली आपके साथ गुफ्तगू रही, आपका बेहद शुक्रिया। और सामीन, ये इंटरव्यू हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे और पाकिस्तान का वर्जन लेने के लिए हम पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के साथ इस पर बात करेंगे। हमने इंटरव्यू के दौरान ये बावर बहरहाल कराया है कि बलूचिस्तान के मसले के ऊपर, वहाँ पे इंसर्जेंसी से मुताल्लिक, वहाँ पे होने वाली गुमशुदगियों, लापता अफराद के मामले के ऊपर पाकिस्तान की रियासत क्या मौक़िफ़ रखती है। कुछ हमने दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखने की कोशिश की है, लेकिन तफसीली हम बात करेंगे पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के साथ। अगर मुमकिन हुआ तो पाकिस्तान की फ़ौज के नुमाइंदों के साथ भी इस मसले पर बात होगी। वॉइस ऑफ अमेरिका से असद हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।